नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ। गोया इल्म की भी बहुत सी किस्में हैं। देखने की ज़रूरत है कि जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं उसका नफ़ा कितना हम तक पहुँचता है या माशरे के लिए वो कितना नफ़ामंद है। इसी तरह रिज़्क़ में पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करना और कबूल होने वाले अमल का सवाल करना बहुत अहम चीज़ें हैं। गोया कि हमें अपने आमाल पर भी नज़र रखनी चाहिए कि वो कबूलियत को पाने वाले हैं या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात और मामूलात को देखा जाए तो आप अपने अखलाक में बहुत ही उम्दा थे। आप बहुत ही बहादुर और निडर थे। मुश्किलात और मसाइब में सब्र करने वाले थे, क्योंकि जो शख्स बहादुर होता है वो छोटी छोटी बात पर पैनिक नहीं हो जाता। इसी तरह आप हल्की फुल्की जो मुखालफतें थीं और फिर हत्ता कि वो इतनी बढ़ गई थी कि आपके जान की दुश्मनी तक आ गई थी, फिर हिजरतों तक आ गई थी, उसके बावजूद आपने मुश्किलात और मसाइब का मुकाबला सब्र से किया, हौसले से किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा को मुक़द्दम रखा, दीन इस्लाम को अपनी तरजीह बनाया। तो आप देखें कि आखिरकार फ़तह अल्लाह ताला ने आपके हाथ पर रखी। तो गोया सुन्नत ये है कि जब मुश्किल या मसाइब आ जाएं तो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए और कोई ऐसा काम ना किया जाए कि जो इंसान के अजर को ज़ाया करे। इसी तरह बापर्दा कमारी लड़की से भी ज़्यादा हयादार हुआ करते थे, क्योंकि आपके अल्फाज में, अंदाज में, लिबास में, डीलिंग में, हर चीज़ में हया पाई जाती थी। जैसे कि हमने देखा था कि आपको अगर कोई बात नागवार लगती थी तो आप ज़बान से नाजेबा अल्फाज के इजहार नहीं करते थे, बल्कि आपके चेहरे की सुर्खी से पता चल जाता था। जो आपको देखता मरूब हो जाता, लेकिन जैसे जैसे आशना होता जाता आपसे मोहब्बत करने लगता था। यानी दूर से एक रोब लगता था, लेकिन जो करीब वाले लोग होते थे वो आपको देखते थे कि आप निहायत हम्बली अपने साथियों के साथ मोहब्बत से पेश आते थे। हिंद बिन अबी हाला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खू थे, सख्त मिजाज नहीं थे। दुनिया और इसकी चीज़ें गुस्सा आपको नहीं दिलाती थीं। हाँ, अगर कोई हक़ की मुखालफत करता तो गुस्सा करते और हक़ की हिमायत करते, लेकिन ज़ाती मामले में ना कभी आपने गुस्सा किया था, ना कभी इंतकाम लिया था। ये है वो बैलेंस कि हर जब इंसान अपने आप को देखे तो वो देखे मेरा गुस्सा किस बात पर है या मेरा इंतकाम किस चीज़ के ऊपर है। मुझे मेरी जो ये फीलिंग होती है कि मुझे एकदम मैं फ्लेयर अप हो जाती हूँ, वो दीन है या दुनिया है। अगर वो दुनिया के लिए होता है तो फिर ये अपने अंदर के तकब्बुर है या अपनी ज़ात की जो अहमियत है इंसान के अंदर जितनी ज़्यादा होती चली जाती है, उसे हर छोटी बड़ी बात बहुत डिस्टर्ब करने लगती है, हर बात उसे माइंड करने लगता है। इसी तरह से हर बात का रिएक्शन शो करना समझता है कि मेरा हक़ है, क्योंकि वो अपने आप को समझता है कि मैं इससे बहुत बाला हूँ कि मुझे कुछ कहा जाए, मुझे नसीहत की जाए या मेरे पर एतराज़ किया जाए या मेरे बारे में कोई ऐसी बात करे। तो ये जितना मैं और मेरा बढ़ता चला जाता है नफ्स के अंदर, उतनी ही ज़्यादा इंसान के अंदर आजिज़ी कम होती चली जाती है। अब आप यहाँ देखें कि अपनी सुन्नत जो हमें अपनानी है वो क्या है कि दीन की कोई बात होती थी तो आपके अंदर आप उसके हक की मुखालफत कोई करता था तो आप उसके ऊपर गुस्सा करते या इजहार करते थे, इस्लाह करते थे, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं। तो अपनी ज़ात को जितना आजिज़ी में लेकर आएंगे उतने गुस्से कम होते जाएंगे। इसी तरह तौरात में ये बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो सख्त कलाम थे, ना संग दिल थे और ना बाजारों में शोर करने वाले थे। गोया कि आपका जो अखलाक था वो हर जगह पे अच्छा था। क्योंकि आप देखें कि आजकल के अक्सर चीज़ें जो हैं बाज़ारों को देख लें, आप और जगहों पे देख लें, शोर हंगामा, नाराबाजी और तू तकार एक दूसरे को करना, यानी अपने जो इजहार है जज्बात का वो बहुत बुरे तरीके से किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारों में भी झगड़ा करने वाले, शोर करने वाले, बहस मुबाहिसा करने वाले या आप इस तरह के सख्त बात करने वाले या संग दिल आप नहीं थे। तो गोया ज़बान का सख्त होना, सख्त कलाम होना या दिल का सख्त होना या बात बात पर कोई ऐसा इजहार करना शुरू कर देना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बात बात पे बहुत चीखते हैं, बहुत इजहार करेंगे कि मुझे इतना बुरा लगा है, मेरे साथ ये हो गया, यानी जिसको कहते हैं ना राई का पहाड़ बना लेते हैं। तो ये वाली आदत जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत नहीं थी, लिहाजा सुन्नत के तौर पर अपनी आदत को बदलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जिसके दिल में नरमी होती है
اس کے کلام میں بھی کسی حد تک نرمی ہوتی ہے، اس کے معاملات اور ڈیلنگ کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے۔ تو جو شخص دل کا سخت ہے اس کی سختی باہر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے جو نرم دل ہے، اور جو سخت دل ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ لہٰذا اگر سختی ہے اپنے اندر کسی بھی طرح سے، اور انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بعض شخص ہوتے ہیں وہ بولتے ایسے ہیں کہ ان کا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے، بات تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن سخت لہجے میں کرتے ہیں، تذلیل کر کے بات کرتے ہیں دوسرے کی۔ تو یہ چیز جو ہے اگر ہے اندر تو اسے کوشش کرے، اور کوشش کے باوجود نہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ مجھے حسن اخلاق عطا فرما، اسوہ حسنہ عطا فرما، اور مجھے سیرت نبوی عطا فرما۔ آغاز کرتے ہیں، پارہ نمبر 25 ہے، الیہ یرد۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبودان ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ قیامت کی گھڑی کب آنی ہے، پھلوں پہ کب شگوفے لگنے ہیں، کتنا پھل آئے گا، مادہ کیا جنے گی، اس کے کیسے نصیب ہوں گے، اس کا عمر کتنی ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ جو پیدا کرنے والا ہے صرف اسی کو پتا ہے کہ پیدائش سے لے کر جتنے موت کے مراحل ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کسی کی زندگی میں کیا کیا ایونٹس آئے گے۔ پھر اسی طرح سے وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ وہ اس کے باوجود ان کو مہلت دیتا ہے، زندگی کی مہلت دیتا ہے، عمل کی مہلت دیتا ہے، بار بار اپنی طرف رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ تو لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کسی نجومی کے پاس، کسی نبی کے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ ہم کب لوٹائے جائیں گے اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جوہیں کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہاں پر ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جو انسان مومن ہے وہ بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے نہیں تھکتا ہے، لیکن جب وہ بھلائی مل جاتی ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شکوہ ہے وہ اس بات کا شکوہ ہے کہ جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کا کوئی رب ہے ہی نہیں، یعنی اب تو ہو ہی نہیں سکتا، بس اب تو بس میں گیا، بس یعنی اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے ایسے اس نے کبھی کسی سے مانگا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب اسے رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، بیماری چلی جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا حق تھا کہ جو مجھے ملا ہے میرے ساتھ تو ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کبھی قیامت آئے گی، اور یہ تو دن رات کی اونچ نیچ ہے، ہوتی ہی رہتی ہے، کبھی انسان کو گھاٹا کبھی فائدہ، لیکن اصل میں ہم جو ہیں وہ وہی ہیں جو مزے کرنے والے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں۔ گویا کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ نعمتوں کے ساتھ کچھ اور بدل جاتا ہے، جب اس سے چلی جاتی ہیں تو کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ دونوں ہی مواقع پر اصل حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ اب انسان کی فطرت یہ ہے کہ دنیا کی خیر کے حوالے سے وہ کبھی راضی ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی جو مل جاتا ہے اس سے اگلی حرص شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا وہ تو نہیں ہے نا، اور مزید مانگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ آج آپ دیکھیں کہ ہم 10 سال پہلے بھی مانگ رہے تھے اور آج 10 سال بعد اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا، لیکن اس کے باوجود پھر مانگ رہے ہیں۔
ایسے مانگتے ہیں کیونکہ انسان کمزور ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند ہو جائے گا، اور اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند ہو جائے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کے توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو گویا کہ جب کوئی اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اپنے رویے ہم سوچیں کہ کہاں کہاں ایسا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی تو ہم اکڑ گئے، پھول گئے، اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنے لگے یا کسی اپنے پیارے کے ساتھ کیا، اور جب کوئی ایسی بات آئی تو بس دل کہتا ہے اب نہیں ہو سکتا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا سا شادی لیٹ ہو جائے بس اب چھوڑیں کیا کرنی ہے، بس اب تو بس وقت گزر گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، یعنی بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اور کہاں یہ سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھا جائے تو بڑھاپے کے اندر بالکل جب بوڑھے پھونس ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، کوئی آثار نہیں ہے، اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے یا حضرت زکریا علیہ السلام ہے، جب ان کو اس امید بالکل آخر میں آ کے مل رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہم پہ بڑا ہی رحم اور کرم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہم اس رحمت کے آخری سانس تک اور آخرت میں بھی امیدوار ہیں اور ہم رہیں گے۔ تو اس لیے جو خیر اللہ نازل کر دے اس پر کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب دینے کا کیا فائدہ، ساری عمر گزرنے کے بعد بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہے، اب ہمیں کیا، اب تو سارے ہمارے شوق ہی ختم ہو گئے، یا اتنی لیٹ شادی ہو رہی ہے، اب کیا فائدہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان پہ رحمت کرتا ہے تو یہ اسے پتہ ہے کہ مجھے اس کو رحمت کہاں کرنی چاہیے اور کب اور کتنی کس کے اوپر ہونی چاہیے۔ پھر اسی لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں کے اوپر کوئی نعمت نہ ملنا بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ وہ بوجھ نہیں ڈالا کہ اس کے اوپر اس کا حساب آسان رکھا۔ تو یہ ہے کہ جو کچھ ملا اس پہ شکر کرنا، اور جو چلا گیا اس پر اللہ سے رجوع کرنا۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اب ہے یہ رویہ کہ لمبی چوڑی دعائیں کب ہوتی ہیں، نمازیں کب زیادہ ہوتی ہیں، تسبیحات کب زیادہ ہو جاتی ہیں؟ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے، اور جب وہ مشکل چلی جاتی ہے تو 5 وقت کی نماز بھی پوری نہیں ہوتی، کوئی دعا مانگنے کے لیے بچی نہیں ہوتی کیونکہ سب کچھ مل چکا ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے جس پر انسان ایک دم کہہ اٹھتا ہے واقعی سچ، قرآن میں بالکل سچ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان کو شعور آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، تو ہم خود ہی کہتے ہیں بالکل قرآن میں صحیح لکھا ہے کہ یہ بالکل کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے یہ ساری جو زندگی ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو یا کسی ایسے شخص کو کہ اس کی بڑا سا گھر تھا، آباد تھا، اولادیں تھیں، اچانک وہ چلا گیا، اس کا گھر وائنڈ اپ ہو گیا، سب بکھر گئے، سب اپنے اپنے چلے گئے اور سب اس کا بٹوارا ہو رہا تھا، تو انسان کہتا ہے قرآن بالکل سچ کہتا ہے کہ یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے اور بہت جلد یہ کھیل ختم ہونے والا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کل تک ہماری صلاحیت کچھ اور ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر قرآن کہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ یہ بالکل سمجھ کر بھی نہ سمجھ والے ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے بزرگ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی ایسا پیشنٹ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ کیا تھا جب تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو کیا سے کیا ہو گیا، یا اس کو ڈیمنشیا سے پہلے یہ کیا تھا اب یہ کیسا ہو گیا۔ پھر ہم کہتے ہیں قرآن بالکل سچ کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، کہ وہ انسان کو چاہے تو اس کی تخلیق کو بالکل الٹ کر رکھ دے۔ سورۃ الشورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حا میم عین سین قاف،
اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے چلے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، رسولوں کو وحی کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آسمان پھٹ جائیں لوگوں کی گستاخی کے اوپر، لوگوں کے عقائد کے اوپر، پھر اسی طرح ان کے شرک کے اوپر، ان کی نافرمانیوں کے اوپر، لیکن کیا ہے کہ فرشتے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور ساتھ زمین والوں کے لیے درگزر کی کہ معافی کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ فرشتے اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی عذاب نہ پہنچ جائے کہیں۔ آگاہ رہو کہ حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو سفارش ہے، ان کی جو دعا ہے، وہ ہمارے حق میں قبول فرماتا ہے اور ہم سے درگزر کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگہبان ہے، تم ان کے حوالدار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہارے طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانا ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو ماڈریٹ اسلام ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ مکہ، کیونکہ مکہ دنیا کا سینٹر ہے اور اس کے ارد گرد جتنی دنیا ہے، اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ ان سب تک پہنچا دیا جائے۔ اب کون پہنچائے؟ نبی تو نہیں ہے اس وقت، تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ پیغام ان تک پہنچا ہے وہ دنیا کے ہر خطے میں پہنچائے۔ اس لیے اگر ہر شخص قرآن پڑھا ہو، ہر شخص کو قرآن کی آیات پتہ ہوں، احکامات پتہ ہوں، دنیا میں جتنے ہیں مسلمان ہیں سب کے اندر عمل ہو، آپ دیکھیں وہ جہاں جہاں رہتے ہیں وہ کیسے ابلاغ دین کا ذریعہ بن سکتے ہیں، وہ کیسے وہاں کے رہنے والوں کے لیے دین کا راستہ کھول سکتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار ہے۔ کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، اور وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اب یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں، چاہے وہ گھریلو اختلافات ہیں، دینی اختلافات ہیں، اپنے ذاتی اختلافات ہیں، کچھ بھی ہیں، تو اختلافات کے باوجود اتحاد میں رہنا جو ہے یہ اصل ایمان ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر اختلاف رائے ہوتا تھا لیکن دل نہیں پھٹ جاتے تھے، دلوں میں ایک دوسرے کی لیے کدورت نہیں آ جاتی تھی۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے معاملہ کا فیصلہ لینا ہو اس کی جو رنجش ہے بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور ایک شخص کہتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے کرو، اور وہ کہتا ہے اچھا قرآن میں لکھا ہے، چلو ٹھیک ہے ہم ویسے کر لیتے ہیں، تو پھر اختلاف رہ جائے گا، کوئی جھگڑا رہ جائے گا کسی کے لیے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو حکم نہیں مانیں گے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کے اندر، تو اختلافات کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تو اسی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی رائے ضرور دیں لیکن آپ فیصلہ وہ لیں کہ جو قرآن و سنت کے اندر آتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ میں نے اس سے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ آسمان و زمین کا بنانے والا جس سے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ بہت عمدہ بات ہائی لائٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہے، کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین جن اور انس ایک ساتھ چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جتنے خزانے ہیں وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے جب دعا مانگی جائے تو
اللہ کی قدرت اور اس کے خزانوں پر نظر رکھتے ہوئے مانگا جائے، نہ کہ اپنی حیثیت یا اپنے وسائل یا اپنی قدرت کو دیکھتے ہوئے کہ اچھا کیا میں ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب بھی مانگے اس کے خزانوں سے مانگے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لوگوں سے جو امیدیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو ہم اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ لوگوں سے جا کے شکوے کرتے ہیں، لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں کہ مشکل میں فلاں کام آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ کوئی کسی کے کام آ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا کیونکہ ہر کوئی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، تو کیوں نہ اس سے مانگے جس کے خزانے ہیں۔ پھر اس کا کام ہے کہ وہ کس کو ہمارے لیے مسخر کر دیتا ہے اور وہ شخص جو ہے ہمارے لیے مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ عقیدہ پختہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ شکوے اسی بات پر ہوتے ہیں، فلاں نے میرے اس وقت کام نہیں آیا، فلاں نے کام میری سفارش کر سکتا تھا، میری سفارش نہیں کی، میرے بیٹے کو لگوا سکتا تھا نوکری پہ، اس کو لگوایا نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن بار بار یہ بات بتاتا ہے کہ قیامت کے دن بھی شفاعت، سفارش صرف ان کی سنی جائے گی جس کے لیے اللہ کا اذن ہو جائے گا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام شفاعت کا حق رکھتے ہوں گے، فرشتوں کو حق حاصل ہوگا اور لوگوں کو حق حاصل ہوگا، لیکن وہ حق لمیٹڈ ہے۔ جب تک اللہ کا جس کے لیے اذن ہوگا تو وہ سفارش کام کر پائے گی۔ بالکل اسی طرح دنیا میں بھی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن ہو جاتا ہے تو وہ شخص ہماری مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ بالکل ان نون کوئی شخص ہوتا ہے جس کو آپ بالکل نہیں جانتے اور اچانک سے آپ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح مالی طور پر، آپ کو کسی تیسرے چوتھے پانچویں سے پتہ چلا کہ جی فلاں کوئی بڑا غریب ہے، آپ کہتے ہیں اچھا جو بھی غریب ہے آپ اس کو دے دیں گے، آپ جانتے ہی نہیں اس کو کہاں سے اس کی مدد ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کا اذن جب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ خود بخود بنایا۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ اس تاکید کے ساتھ کہ نماز قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، اور یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کی طرف جانے کا راستہ کھلا ہے، جو چاہے چلا جائے، لیکن وہ اسے نظر آتا ہے جو وہاں جانا چاہتا ہے، جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے جو مانگتا ہے رجوع کرنے کے لیے۔ کوئی بخشش مانگ رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، اسے بخشش مل جاتی ہے۔ کوئی ہدایت مانگ رہا ہے، ہدایت مل جاتی ہے۔ کوئی رزق مانگ رہا ہے، رزق مل جاتا ہے۔ کوئی دنیا اور آخرت دونوں مانگ رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اسے دونوں مل جاتا ہے۔ تو یہ تو ہماری چوائس ہے کہ ہم کس چیز کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ اگر کوئی رجوع ہی نہیں کرتا اللہ سے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ دعا کرتا ہے، نہ کوئی اللہ سے امید ہے، نہ کوئی آس ہے، نہ اس کی کوئی پہچان ہے، لیکن وہ لوگوں میں زندگی گزارتا ہے اور ایک کسمہ پرسی کی زندگی گزارتا ہے، لوگوں کے آگے اپنے سوال دراز کرتا ہے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں شک ہے؟ کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں خود سے، پھر اسی طرح دل کھول کے نہیں پڑھتے۔ اس کو جب پڑھتے ہیں تو تعصبات کے ساتھ پڑھتے ہیں، شک کی نگاہ سے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ آ رہا ہے نا کہ جھگڑا کب ہوا؟ لوگوں کے علم آنے کے بعد جھگڑا ہوا، علم آنے کے بعد اختلاف ہوا۔ وہ کون سا اختلاف ہوتا ہے جو علم آنے کے بعد آئے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے پر جب زیادتیاں کرنا چاہتے تھے، اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتے تھے، ہماری جماعت، ہمارا امام، جب یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو تب جا کے اختلاف آتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ایک ہے وہ سب کے لیے ایک ہے اگر یہ تعصبات نکال دیے جائیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تیرے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی جھگڑا نہیں ہے۔
اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہوگا، کیونکہ جو دینی اختلافات ہوتے ہیں وہ کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ اچھا ہم چکا لیں گے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا فیصلہ کتاب اللہ کی کتاب ہی کرنے والی ہے یا قیامت کے دن پھر ہوگا، کیونکہ جب یہاں پر کوئی جھگڑے سے باز نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ گویا دین میں حجت بازیاں کرنا، بحثیں کرنا، جھگڑے کرنا، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سوال کرنا اور کثرت سوال کر کر کے اس کو عاجز کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب قابل مواخذہ چیزیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں وہ دینداروں کو دیکھیں گے نا تو ایک مذاق سا اڑانے کے لیے، ایک طنز سا کرنے کے لیے کوئی ایسا ٹاپک نکالیں گے، اچھا آپ سنائیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اچھا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی رائے سے مختلف رائے ہے ان کی، کیونکہ وہ قرآن پڑھے نہیں ہے اور دوسرا قرآن پڑھا ہے، پھر وہ اس موقع کی طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کو بحث کا موضوع بنایا جائے اور ساری پبلک کو اپنے ساتھ ملا کر اس بحث میں جیتنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ ان کے سارے جو اختلافات ہیں، جو حجت بازیاں ہیں، وہ باطل ہیں، کیونکہ مقصد سیکھنا نہیں ہے۔ تو آپ پھر اس کے بعد تو جتنی مرضی آپ بحث کر لیں، اس لیے قرآن اور حدیث کو بحث کے لیے استعمال کرنا جو ہے اس کی بے ادبی میں شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو لگے کہ کوئی شخص صرف اس وجہ سے سوال کر رہا ہے تو اس سے اوائڈ کیا جائے، اس سے کوئی جواب نہ دیا جائے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو کہ جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہائی لائٹ، ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے کو شک آ جائے، مثلا یہ کہ اسلام میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے، یہ جو ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اور پتہ نہیں اب ادھر کیا ہوگا، دیکھا جائے گا، ہمیں کیا پتا کیا آخرت میں کیا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، شک میں ڈالنے والی بات ہے، گویا کہ اسے ہلکا کرنے والی بات ہے کہ جیسے کہ آپ کر لیں جو کر رہے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو اسی یہ بات آ رہی ہے یہاں پر کہ جو شک میں ڈالنے والی باتیں کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت لطف و کرم کرنے والا ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی ہی قوت والا اور زبردست ہے۔ اب بندوں کی اچھائی کو نشر کرتا ہے۔ اللہ کا لطف و کرم کیا ہے کہ کوئی ذرا سی نیکی نہیں کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں، ہمارے عیبوں کو ڈھانک دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کیا کچھ ہیں، لوگ تو ہمیں عزت دار لوگ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک لوگ ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہیں، یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑے عمل کا زیادہ ثواب دیتے ہیں، یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ پھر ہمارے گناہوں پر جلدی سزا نہیں دیتے، توکل کرنے والے کو نامراد نہیں کرتے، پھر خود انسان کی ذات سے بھی زیادہ اس کے لیے مہربان ہے، یعنی انسان کو اپنا خود بھی اتنا احساس نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور میرے لیے جہنم جو ہے وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا، جتنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے مہربان اور اس کے لیے خیر خواہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کو مواقع دیتا ہے، بار بار اسے معاف کر دیتا ہے گناہوں کی توبہ کرنے پہ، تاکہ انسان جو ہے وہ بچ جائے۔ پھر اسی لیے اس کے فیصلے انسان کے حق میں ہوتے ہیں، یعنی جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، چاہے ہمیں ناگوار ہو، ہمیں لگ رہا ہو کہ میرے ساتھ بڑا برا ہوا ہے، وہ برا ہوتا نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کم عقلی ہوتی ہے یا ہماری اپنی ایک ناسمجھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے خود ہی اپنی عقل کے مطابق اچھا برا بنا رکھا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا جو میری زندگی میں ہو رہا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر جس طرح سے لطف و کرم کرنے والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں اس کے بندے کی جو بھلائی مخفی ہوتی ہے وہ فیصلہ اس کے مطابق ہی کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جیسے ابھی سورہ الکہف میں بھی دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے جو ایسے کام کیے جو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، اور سارے جتنے ٹھیک کام بظاہر نہیں ہو رہے تھے، جب انہوں نے اس کی لاجک بتائی کہ میں نے کیوں کیا، تو ہم سب کیا اٹھتے ہیں، ہاں سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا۔ وہ جو لڑکے تھے اور ان کی دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان کے باپ کا، تو انہوں نے تعمیر کروا دی ان کی دیوار، اور پھر اسی طرح سے کشتی میں جب اس کو عیب دار کیا، کیونکہ تاکہ بادشاہ ان کی کشتی کو لے نہ لے کہیں پر، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا اللہ مہربان ہے۔ لیکن جب ہماری اپنی ذات کی بات آتی ہے، ہمارے اپنے زندگی کے واقعات میں اونچ نیچ کی بات آتی ہے، تو ہمیں اس وقت ہم بھول جاتے ہیں
کہ یہ بھی وہی اللہ کر رہا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے باقی کائنات کو خیر پر مبنی بنایا ہے. ہماری زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ، چاہے وہ سورج کا ڈوبنا ہو، چاہے سورج کا نکلنا ہو، چاہے ہمارے اچھے دن ہو یا ہمارے برے دن ہو، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن سے ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہمارے لیے خیر پوشیدہ ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے مومن کو یہ واضح بتایا گیا کہ جب بھی کوئی مانگی جائے چیز تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی جائے، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ دونوں مانگے جائیں. جیسے مثلا آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے نصیب اچھے کر دے، تو آپ کہیں اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بچوں کے نصیب اچھے کر دے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو رزق دے دے، حلال طیب رزق دے، تو کہیں اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو حلال فراخ طیب رزق عطا فرما. یعنی دونوں چیزیں جب بھی مانگیں دونوں طرف مانگیں. تو اسی طرح جب کام کریں، کوئی بھی عمل کریں، تو پھر بھی وہ بھی سوچ کے کریں کہ دونوں جہان کے لیے اس کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر جو ہے وہ دونوں جہان میں عطا فرمائے. اور خاص طور پہ آخرت کی جو نیت کرتا ہے تو اس کی کھیتی کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ آخرت کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں تو بظاہر آپ کو دنیا میں اس کا کوئی ریوارڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، نیند توڑ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، زحمت اٹھا رہے ہیں، آپ کو اچانک سے تو نہیں پتہ چلتا کہ جی آپ کو 4,000 روپے ملے کیونکہ آپ نے ایک نماز پڑھی تھی، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جی یہ ریوارڈ تھا اس کا. لیکن جو شخص اپنی آخرت کے لیے کھیتی جمع کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. اسی کو علم الغیب کہا جاتا ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائے کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ اس کا اجر ہوگا تو پھر ہوگا. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے اس کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن دیا ہے؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، اور یہی بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے ہیں. ہائی لائٹ کر لیں کہ جنت کے باغوں کی جو خوشخبریاں ہیں وہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کی بات مان لیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوں. کیوں؟ اس یقین پر کہ جو اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. اگر ہمارے لیے اس وقت سونا بہتر نہیں ہے، ہمیں اٹھ جانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، تو یہ بالکل صحیح ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کا وقت لکھا ہے کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے. یا اس طرح کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہماری، جو عام ڈیلی لائف جسے ہم کہتے ہیں، تو اس ڈیلی لائف کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک بریک آتی ہے جس میں آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جائیں آپ پہلے ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ پہلے فلاح سمیٹ لیں آ کے ادھر سے، اور پھر آپ اگلا جب پھر دوبارہ ہم دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں تھوڑے سے اسپین کے لیے، پھر ہم اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں، کچھ ہم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اپنے لیے نام اعمال میں کچھ لکھوا لیتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، پھر ایک صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ، پھر فلاح کی طرف آ جاؤ. تو یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے کہ وہ ہمیں بار بار اپنی طرف بلاتا ہے، پھر ہم اس سے وہی استغفار کرتے ہیں، پھر ہم اس سے یہی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے، ہمیں انعمت علیہم بنا دے، پھر ہم اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں. تو گویا یہ جو زندگی ہے یہ ڈیلی روٹین کے اندر جو نیکی کا کام ہے وہ کرنے کا نام ہے. یہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، یا صرف رمضان میں اپنے آپ کو شیڈیول کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں دیکھیں کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. جیسے کہ حسن بصری نے کہا کہ ہر لمحے میں دیکھو کہ میں کہاں جنت کے قریب ہوا اور کہاں جہنم سے دور ہوا، یا جہنم کے قریب ہوا اور یا جنت سے دور ہوا. یعنی ہر لمحے میں انسان اپنے قول اپنے فعل سے دیکھے کہ ابھی جو میں نے حرکت کی ہے اس سے میں جنت کے قریب ہوں گا یا جہنم کے قریب ہوں گا. وہ خود حساب لگائے اپنا. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، اور بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے. وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمان سے حق کر دکھاتا ہے. وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے.
وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے دیتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ورنہ دعا تو سبھی کی سنی جاتی ہے، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے دیتا ہے۔ فضل سے کیسے ملتا ہے؟ مثلا ہم نے مانگی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے جتنے فوائد ہوتے ہیں یا اس کے اندر جتنی خیر و برکت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہمیں مل جاتی ہے۔ یعنی ہم نے مانگا نہیں ہوتا کہ ہر مائنیوٹ ڈیٹیل نہیں مانگی ہوتی ہم نے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، لیکن مثلا آپ کو ایک اولاد ملی، اب اولاد کے ساتھ جتنی خیر ہے وہ آٹو پہ ملی ہے کیونکہ آپ نے باقی چیزیں مانگی نہیں تھی اس کے ساتھ والی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، برائیاں دور کرتا ہے، نیکیوں کو قبول کرتا اور نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ کیوں نگاہ رکھتا ہے؟ ہر ایک کا پتہ ہے کس کو کتنا دوں گا تو اس کے حق میں خیر ہے، ورنہ یہ سرکش ہو جائے گا، یہ اپنا نقصان کر لے گا، اس کو زیادہ دیا تو یہ کر لے گا اور اس کو کم دیا تو یہ کر لے گا۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو درگزر کر دیتا ہے۔ اب تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر بھی نہیں رکھتے ہو۔ ہائی لائٹ کر لیں، جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، جبکہ وہ ابھی تو بہت سارے قصوروں کو معاف کر چکا ہوتا ہے، تب یہ ہے کہ جو رہ جاتے ہیں ان کی یہ جو چھوٹی موٹی ہمیں مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اب نعمتوں کی فراوانی کا نقصان کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف ظلم بڑھ جاتا ہے، یعنی جب بہت زیادہ مال و دولت ہو جائے، ہر ایک کے پاس اختیار ہو جائے، تو کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک اونچ نیچ ہے، اس سے ہماری زندگی کا ایک سسٹم چلتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے کام آنے والے بن جاتے ہیں۔ مثلا ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے، اگر ہم جوتا اپنا خرید سکتے ہیں، لیکن اگر جوتا ٹوٹ جائے تو ہمیں کس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ پھر ہم کسی ڈاکٹر یا کی قابلیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے کسی موچی کے پاس، کیونکہ اب وہ ہمارا وہ ہے جو ایکسپرٹ ہے۔ ہر انسان کی حاجت دوسرے کے ساتھ باندھ دی گئی ہے، یعنی کوئی بھی دنیا کے بڑا سے بڑا بادشاہ ایسا نہیں ہے جو اپنی حاجت کے لیے دوسرے کا محتاج نہ ہو، کسی چھوٹی چھوٹی حاجات کے لیے۔ تو اسی لیے جب ایسے انسان کے پاس زیادہ نعمتوں کی فراوانی آتی ہے تو اس کے اندر حرص بڑھتی ہے، پھر اس کے اندر اور سے اور جمع کرنے اور ناجائز املاک پر قبضہ کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، اور جس سے یہ نظام جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ ہائی لائٹ کر لیں، جس کے اندر بہت شکر اور صبر کی صفت ہو، اسے وہ باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آنے لگتی ہیں جو نشانیاں اس کی زندگی میں گزر رہی ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز سے وہ سبق سیکھتا ہے۔ صبر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے برے تمام حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے، جس کا حال یہ نہ ہو کہ اچھا وقت آئے تو اپنی ہستی کو بھلا کر اللہ سے باغی اور بندوں کے حق میں ظالم بن جائے، اور برا وقت آ جائے تو دل چھوڑ بیٹھے، یعنی مایوس ہو جائے اور ہر ذلیل سے ذلیل حرکت کرنے پر اتار آئے۔ اور شکر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جسے تقدیر الہی خواہ کتنا ہی اونچا اٹھا لے جائے، وہ اسے اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان سمجھتا رہے، اور وہ خواہ کتنا ہی نیچے گرا دیا جائے، اس کی نگاہ اپنی محرومیوں کے بجائے ان نعمتوں پر ہی مرکوز رہے جو برے سے برے حالات میں بھی آدمی کو حاصل رہتی ہیں، اور خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں اس کی زبان اور اس کے دل سے اپنے رب کا شکر ہی ادا ہوتا ہو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی تو آپ کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، ناگوار سچویشن پیش آتی، تو آپ کہتے الحمدللہ علی کل حال، کہ گویا کہ ہر حال میں ہی اللہ کا شکر ہے۔ پھر اسی طرح بڑی نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور وہ چاہے تو اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے،
اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہی بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، یہاں جو ہمیں وقتی طور پہ جو کچھ دیا گیا یہ بہت کم عرصے کے لیے دیا گیا ہے، لیکن اسی لیے ایک وہ مال ہے جو ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، ایک وہ مال ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو جو اپنے اوپر خرچ کیا وہ ختم ہو گیا، جو کھا لیا جو پہن لیا ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے وہی پائیدار ہے اور بہتر اجر لانے والا ہے۔ لہٰذا دیکھا جائے کہ ہم اس مال کو یا اپنے وقت کو یا صلاحیت کو کہاں کہاں لگاتے ہیں کہ جس میں ہمارا آخرت کا حصہ زیادہ ہو جائے۔ وہ لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں۔ ہائی لائٹ کر کے 1 2 3 کرتے جائیں کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے پائیدار جو اجر ہے، اور ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو جو ایمان لانا پہلی بات ہے، پھر رب پر بھروسہ کرنا، پھر بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچنا، پھر غصہ آ جائے تو درگزر کرنا۔ یعنی کتنے بڑے بڑے کاموں کے ساتھ یہ غصے کو رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک جذباتی ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں شیطان انسان کو بہت حد تک ذلیل کرنے کے حد تک لے آتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ آپ دیکھیں نا غصے میں کیا سے کیا کر جاتے ہیں، یعنی بعض دفعہ قتل و غارت ہو جاتا ہے، یا غصے میں اپنی عزت کو پامال کر دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ بعد میں کوئی شخص ان کا یقین نہیں کرتا یا ان کا اعتبار ہی نہیں کرتا کہ اچھا آپ ایسے تھے، ہمارے سامنے تو ایسے بنتے ہیں۔ وہ چاہے بعد میں قسمیں کھاتا رہ جائے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن ایسے لوگ جو ہیں جو غصہ کرتے ہیں انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان غصہ بھی آئے تب بھی درگزر کرے، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں۔ کیوں مشورہ ضروری ہے؟ کیونکہ جہاں مل کے انسان رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہونا، یا ایک دوسرے کی سہولت کا خیال کرنا، یا سب کی ہی پسند کا خیال کرنا، یہ بہت اہم اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا گھر میں بس اپنی چلاتے رہتے ہیں، جو میں نے کہہ دیا بس میں نے کہہ دیا، اور جو میں کہوں گا وہ سب کو کرنا ہوگا۔ اسی طرح بعض جگہ پہ ایک ہی کے شخص کی پسند کا کھانا بنتے رہتا ہے، کیونکہ ان کو پسند ہے، اور کچھ چیزیں بالکل نہیں بنتی ہیں حالانکہ باقی لوگوں کو پسند ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ان کو نہیں پسند ہے، اس لیے ہمارے گھر میں یہ چیز ہی بننا بند ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ایک رویہ ہوتا ہے یہ ایک اچھے تعلقات کو جنم نہیں دے سکتا، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بات میں مشورہ ہوتا ہے، مثلا آپ ایسے ہی سب سے آپ کو کرنا تو خود ہی ہوتا ہے مینجمنٹ، لیکن اس کے باوجود بچوں سے مشورہ کرنا، اپنے گھر کے معاملات کے اندر شوہر سے مشورہ کرنا، شوہر کا بھی بچوں سے مشورہ کرنا، تو یہ چیز جو ہے یہ بہت عمدہ ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، یا تمام انبیاء کا آپ انداز یہ دیکھیں کہ وہ ایک آپس میں مشاورت کرنے والے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تائید حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صحابہ سے مشورہ کرتے اور اچھے مشوروں پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ مشورہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 100% آپ ہی کی بات مانی جائے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، جب ان سے کبھی مشورہ لے لیا جائے اور باقی سب کی رائے کچھ اور بنے، مثلا 4 لوگوں نے مشورہ دیا تو ظاہری بات ہے 4 لوگوں کی بات کو دیکھا جائے گا اس میں سے کس کا وزن زیادہ ہے، یا بعض دفعہ 2 لوگوں کی رائے ملا کر ایک حل نکلتا ہے، تو کچھ لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر میری بات ماننی نہیں تھی تو پوچھا کیوں تھا۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا مشورے کا کہ اگر آپ سے پوچھ لیا گیا اور آپ نے کوئی بات کہہ دیا تو وہ 100% مانی بھی جائے گی۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ کس کا بہترین مشورہ جو آیا ہے، اور یہی اسپرٹ ہونی چاہیے تمام ممبرز کی کہ اگر کسی کا مان لیا گیا ہے تو اس میں اپنی کوئی حتک محسوس نہ کریں کہ اس کی بات کیوں سنی گئی اور میری کیوں نہیں سنی گئی، کیونکہ جو اس کا دل کھلا ہوگا، جو خیر کی بات کرے گا، انشاءاللہ وہ سب کے لیے خیر ہوگی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی رزق نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی برائی کا بدلہ لیا جا سکتا ہے جتنی کسی نے کی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی معاف کر دیتا ہے، کسی کو بدلہ نہیں لیتا ہے، تو پھر وہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہوگا، جو قیامت میں دیکھ لے گا۔ لیکن کتنا اچھا سودا ہے کہ انسان یہاں پر جو ہے وہ اصلاح کرے اور دوسرے کی، اور معاف کر دے اگر کوئی کسی سے بھول چوک ہو گئی ہو۔ اس لیے کہتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا حق اگر کسی کے ذمے ہے تو میں نے اسے معاف کیا، تو اپنی رحمت سے بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ ظالم انسان کب بن جاتا ہے؟ جب انسان اپنا بدلہ چکانے کی کوشش کرے، اور کہاں پھر جذبات رکتے ہیں کہ ہم ایک کی سنائیں، پھر ایک کی 4 تو ہو ہی جاتی ہیں، تو فوراً یہ بات آ گئی کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اسے اگر تم معاف کر دو تو اجر اللہ کے ذمے ہے۔
اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لیں ان کو ملامت نہیں کیا جا سکتا ہے. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے، جو صبر سے کام لے اور درگزر کر دے. درگزر کا مطلب وہ نہیں ہوتا جس میں آپ کہیں اچھا چلو جاؤ، چھوڑو، جانے دو، بس ٹھیک ہے. کوئی کہہ رہا ہے اچھا مجھے معاف کر دیں، چلو ٹھیک ہے بس جاؤ. اچھا، یہ ایک روٹ سے انداز میں ہم پھر یہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جتنی دفعہ زندگی میں کوئی نہ کوئی موقع آ جاتا ہے یا کوئی ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، فوراً وہی بات نکال لیتے ہیں. تم نے فلاں ٹائم پہ بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا، پھر ایسا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے پھر آپ نے کیسا معاف کیا تھا اگر آپ دوبارہ اسی چیز کو دہراتے رہتے ہیں. تو یہ چیز درگزر کے خلاف ہے. درگزر کا مطلب ہے کہ ایسے صاف کر دینا اپنے دل دماغ سے بھی اور اپنے انداز سے بھی کہ جس میں پتہ ہی نہ چلے کہ کبھی کچھ ہوا بھی تھا. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے نہیں جاتی وہ بات، لیکن اپنی زبان پہ وہ بات نہ لائی جائے. اور جب اگر دل میں کبھی تنگی دوبارہ محسوس بھی ہو تو اس پہ استغفار پڑھی جائے اور دعا یہ کی جائے، اللہ تعالیٰ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اب جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے تو اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے. اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی نقصان میں ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو کہ ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے کوئی بچاؤ کی سبیل نہیں ہے. اور کس کو اللہ تعالیٰ پھینک دے؟ کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے کہ وہ بار بار جاننے کے باوجود درست بات اس سے سرکشی کرتا ہے، اس سے اعراض برتتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے. تو یہ بھی چیز جو ہے انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے اور پھر وہ دور ہوتا ہی چلا جاتا ہے. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے، ہمیں آخرت کا، دنیا کا وہ یقین عطا کرے کہ جس کے بعد ہمارے اعمال سدھر جائیں اور ہم اس عذاب سے بچ سکیں. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. گویا جس میں جس کی جتنی بھلائی ہوتی ہے اس کو اتنا اس طرح سے عطا کر دیتا ہے. کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس بیٹے ہی بیٹے ہو جائیں، اور بیٹیاں جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بیٹیاں بھی ہو جائیں. تو اس صورت میں اگر ایسے ہو جائے، ہماری فرمائش مانی جائے، تو دنیا کا نظام چل سکتا ہے، دنیا میں کوئی بیلنس ہو سکتا ہے، دنیا میں شادیاں ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی کی. تو وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر اسی طرح ہم تو چاہتے ہیں پہلا جو ہے ہمیشہ ہی بیٹا ہونا چاہیے. یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ 2 کے بعد ہوگا کہ 3 کے بعد ہوگا یا ہوگا ہی نہیں. یا اسی طرح کسی کو بانجھ کر دینا، یا اسی طرح کسی کے یہاں ملا جلا دینا کہ بیٹے بیٹیاں دونوں ہو، کسی کو ایک دے دینا کہ صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جس کے لیے جو چاہتا ہے کرتا ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے دوبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے. اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے. تمہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، یعنی کہ جو وحی کی گئی ہے، اور وہ اس کا کیا تھا کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو، اس وحی کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو گویا جب بھی رجوع اللہ سے کریں گے تو اپنے سارے معاملات کے لیے اللہ سے جب رجوع کریں گے
تو انشاءاللہ ان کا حل بھی ملے گا اور انسان کو تسلی بھی ہوگی، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو ہمارے معاملات کو آگے پیچھے سے دیکھ سکتا ہو اور سمجھ سکتا ہو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کہتے ہیں اوور آل دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے، اب یہ اوور آل جو ہماری لائف ہے یہ تو اللہ کے سامنے ہے نا، ہم تو ماضی سے گزر آئے، پھر اسی طرح مستقبل کا تو صرف اس لمحے کو گزار رہے ہیں، ہمیں تو اگلے لمحے کا نہیں پتا، آگے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے معاملات اللہ پر چھوڑتے ہیں، اسی لیے دعا استخارہ جو ہے وہ اس کا بہترین علاج ہے۔ ابن دینار کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے تمہارے دل میں کیا بویا ہے، کیا اگایا ہے۔ قرآن کا شوق ہے، یہ قرآن آپ کے دل کی بہار ہے، اس کی رغبت ہے، یا زمین اندر سے ابھی بھی بنجر ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے یہ بارش ہے، یہ دل کے بنجر پن کو بہار میں بدل دیتی ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے کے بعد بھی ویرانہ نہیں جاتا ہے، بنجر پن ختم نہیں ہوتا ہے، اس کی رغبت نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے اس کے حق کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں، جو قرآن کا حق تھا اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ وہ آسمان میں تمہارے ذکر کا ذریعہ ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، یا اللہ اس کو دلوں کی بہار کر دے۔ کیونکہ دلوں کی بہار کیسے پتہ چلتی ہے؟ کہ قرآن کی جب تلاوت سنیں تو آپ کا دل لگتا ہو اس کے اندر سے، اسی طرح سے قرآن کو خود جب تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے میں عمل کروں اس کے اوپر جو مجھ سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کی آنکھ سے آنسو گرنے لگتا ہے، آپ کے دل سے دعا نکلنے لگتی ہے۔ تو یہ چیز جب انسان کے اندر رغبت آتی ہے تب آپ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سورۃ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وانہ فی الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، اور ہمارے ہاں بڑی ہی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ قرآن حکمت سے لبریز ہے، ام الکتاب میں ثبت ہے، یعنی اللہ کے پاس اصل اس کا ریکارڈ ہے، اور ہمارے پاس اس کے جو نسخے ہیں وہ سیم وہی ہیں جیسے کہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ اب عربی زبان میں ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں، جتنے بھی، وہ سب ہنر ہیں، یعنی آپ میڈیکل دیکھیں تو طب ایک ہنر ہے کہ کسی کو آتا ہے علاج کرنا، یا باقی کچھ بھی ہے۔ اسی طرح جتنے علوم ہیں وہ سب انفارمیشن ہے۔ جو اصل علم جس کو کہا گیا ہے وہ قرآن کو کہا گیا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کی ڈگریاں آ جائیں، علوم بھی آ جائیں، لیکن الکتاب کا اگر علم کسی کے پاس نہیں ہے تو اسے امی سمجھا گیا، یعنی اسے ان پڑھ سمجھا گیا ہے۔ لہٰذا ہم کوئی بھی علم حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا اپنا علم ضرور جاری رکھیں، چاہے تھوڑے سے دیر کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا استاد کے ساتھ علم حاصل کریں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل 1 کلک پہ آپ کو تفسیریں مل جاتی ہیں، اسی طرح سے farathashmi.com ہے، ویب سائٹ ہے جس کے اوپر سے مل جاتا ہے، الہدا لائیو ایپ ہے، قرآن فار آل ایپ ہے جس کے اندر سے اگر آپ صرف ٹریولنگ کے دوران ہی اگر آپ سنیں تو آپ اچھا خاصا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچن میں کام کرتے ہوئے آپ لگا لیں صرف اسی خیال سے کہ میں قرآن کا علم حاصل کروں تاکہ میرے لیے زندگی اور آخرت آسان ہو سکے۔ تو یہ طلب ہونا بہت ضروری ہے اپنے اندر سے کہ مجھے ضرورت ہے۔ یہ جو شیطان ہمارے لیے یہ مزین کر دیتا ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں، ہم اتنے بڑے ڈگری یافتہ ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہم نے ایم فل کیا ہوا ہے، اور ہم تو اتنے ایکسپیرینس ٹیچر ہیں، اتنے ایکسپیرینس ڈاکٹر ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے پاس کوئی علم کی کمی ہے؟ تو ہم بعض دفعہ اس میں آ جاتے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو علم ہے بس جو لے لیا دنیا میں وہی کمپنسیٹ کر رہا ہے دین کے علم کو۔ تو ایسی بات نہیں ہے، قرآن کو باقاعدہ علم کے طور پر سیکھنا چاہیے تاکہ عمل بدل سکے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، ریئیکشن ایسے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی بات بتاتے ہیں، وہ آگے سے طنز کرتا ہے بہت زیادہ، پھر اسی طرح بہت آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا
آپ کی نصیحت کیونکہ آپ کو بہت بری لگتی ہے تو آپ کو کیا بتانا چھوڑ دیں؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہیں اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ اس سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلے قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ گویا کہ اس کو مذاق اڑانا یا اس کو اگنور کرنا جو ہے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے مختلف طریقوں سے حکمت سے اللہ سے دعا کرتے ہوئے لوگوں کو خیر کی بات پہنچاتے رہیں جیسے جیسے ان کی ضرورت ہو۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہاری خاطر راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ کو پار سکو، جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، اور وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے ہیں اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا ہے تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور تم کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اب جو کچھ سواریاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، چاہے وہ جانوروں پر سوار ہوں یا کسی گاڑی پہ سوار ہوں، جہاز پہ سوار ہوں، بہرحال اس پہ بیٹھنے کا ایک ادب بتا دیا گیا ہے کہ اپنے رب کا احسان یاد کرو، کیونکہ انسان جب اپنی ہی ذرا بڑی گاڑی، اپنی ہی ذرا اچھی سواری، اپنے کسی ہنر کے ساتھ اچھی سی ڈرائیونگ یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے ادب یہ سکھایا کہ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کو مسخر کیا آپ کے لیے، ورنہ آپ دیکھیں کیا ماہر ڈرائیور ہوتے ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کیسے ہوتا ہے کہ جان نہیں بچتی کسی طرح، تو آخر وہ مہارت کہاں گئی اس وقت جس وقت کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ تو وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ چیز مسخر ہو جاتی ہے، اور جب اس کا اذن ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیز جو ہے خلاف ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اذکار موجود ہیں کہ جو سواریوں پر بیٹھتے وقت آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے دے جو تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے، ہماری مسافت کو لپیٹ دے، یا اللہ تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے۔ اے اللہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھروں کی خبر گیری فرما۔ گویا بہت ہی اچھی دعا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں ڈالا، پھر سوار ہونے کے لیے فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد آپ ہنس دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنسے کس بات پر؟ آپ نے فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ کو اس کی یہ بات بہت پسند آتی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے رب اغفر لی۔ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ آواز، اپنے بندے کا یہ انداز پسند ہے کہ اس کو پتا ہو کہ وہ اگر گناہ کرے گا یا کوئی نافرمانی کرے گا تو اللہ ہی کی طرف اسے پلٹ کر آنا ہے کہ جس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ سواری پر بیٹھنے کا یہ جو سنت طریقہ ہے اس کو نوٹ بھی کر لیں اور اپنی سواری پر خود بھی بیٹھ کر دعا پڑھیں اور دوسروں کو پڑھوانے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض دفعہ آپ اونچی آواز سے پڑھ لیں اس لیے تاکہ باقی لوگوں کو یاد ہو جائے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیا اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے، اور حال تو یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس رحمان کے ساتھ طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کی خوشخبری جب ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی، ہر بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ گویا کہ اپنے اندازے کے اوپر بھی دین کے بارے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے آتا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو تصور کرنا
یا پھر اس کو بتانے کی کوشش کرنا کہ اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ زیبا نہیں ہیں کہ ہم وہ بات جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمائی تو اس کی وضاحت کی نہیں جا سکتی۔ یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کی عبادت نہ کرتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے ہیں، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو نہیں دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا تھا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے غافر ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، کیونکہ جگہ جگہ جو انجام بتایا گیا ہے وہ واضح ہے کہ کوئی چیخ سے ہلاک کر دیے گئے، تو کوئی جو تھا پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، تو گویا کہ انجام جو تھا وہ ایسا تھا کہ اس وقت بچنے کی کوئی راہ تھی نہیں۔ یاد کرو وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کی بندگی کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ گویا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو اہل و عیال ہیں، جو اپنی اولاد ہے، ان کے بھی عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم خود قرآن کی کلاسز میں جا رہے ہوتے ہیں، بچے اس وقت اسکول گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم جا کے ذکر کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیول کے مطابق اس کے اندر سے کچھ چیزیں مارک کر لی جائیں کہ مجھے یہ بات اپنے گھر والوں سے شیئر کرنی ہے۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا ہی رہا، جہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ظرف ہے کہ کوئی شخص اس کو نہ مانتا ہو لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی تمام رونقیں اور تمام چیزیں عطا کر دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہی ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ اب یہ بات ہے سمجھنے والی کہ کسی کو باس بنا دیا تو کسی کو سبارڈینیٹ بنا دیا، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اور آگے سے آگے لوگ بنا دیے گئے، تو کیوں کیا ہے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ کیونکہ وہ جو آتا ہے نا کہ میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی، یہ وہ والی بات ہے کہ پھر سارے اگر بادشاہ لگ جاتے تو پھر دنیا کا نظام جو تھا وہ چوپٹ ہو جاتا۔ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کا مل جانا، کیونکہ ہم صرف رزق کا پیمانہ بناتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا فلاں پہ بڑا اللہ کا فضل ہے، لکھا بھی جاتا ہے اوپر ھذا من فضل ربی، وہ ہوتا ہے جس کی کوٹھی بہت بڑی ہو، جس کی گاڑیوں کی لائن لگی ہو، جس کے نوکر چاکر ہو، جس کی ریل پہ لو مال و دولت کی، ہم اسے صرف رحمت سمجھتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس دینداری ہے، اگر کوئی دن رات اپنے جو ہے وہ لوگوں کو سکھانے میں گزارتا ہے، حالانکہ اس کے پاس گاڑی بڑی نہیں ہے زیادہ، ہم اسے رحمت کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے، ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ بات، اللہ ہمیں سمجھا دے اس بات کو کہ جو کچھ ہم قرآن کے ساتھ وقت لگاتے ہیں یا ہم اس کو اپنی دینداری اور عبادت میں وقت لگاتے ہیں، یہی اصل میں ہمارے حق میں حجت ہونے والا ہے، جس کا ہمیں ریوارڈ ملنے والا ہے۔ اور اسی کے لیے ہم سارا دن یہ کہتے رہتے ہیں، زندگی گزار دیتے ہیں، بس کیا کروں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ کسی کا ٹائم دولت کمانے میں جاتا ہے، دولت کمانے میں جا رہا ہے، اور دوسرے کا ٹائم بس اس کو خرچ کرنے میں جا رہا ہے کہ خرچ پہ شاپنگ ہو رہی ہے، خرچے پہ خرچہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ٹائم باقی چیزوں کے لیے نہیں نکلتا۔
ویسے کی بات جو ہے یہ اہم ہے یہاں پر کہ اگر اللہ تعالیٰ سونے چاندی یا کسی بھی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت ہوتی ان چیزوں کی تو کافروں کے دروازے کھڑکیاں سونے کی چاندی کے بنا دیتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ ادھر نہ پھر جائیں، کفر کی طرف نہ چلے جائیں، اس چیز کو نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی کے برتنوں میں کھاؤ پیو نہیں، کیونکہ یہ دنیا میں ان کے لیے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ہیں، یعنی آخرت میں ہمارے لیے اور دنیا میں کفار کے لیے ہیں۔ اس لیے سونے چاندی کے برتن رکھنا، کیونکہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہم اپنے برتن بھی اس کے رکھ سکتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، اسی لیے کہ اللہ کی نظر میں دنیا ذلیل اور خوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلایا جاتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر ہے، لہٰذا دنیا اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے بعض دفعہ جتنا کوئی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے، لہٰذا نظر اس پر ہونی چاہیے کہ آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ اور تقویٰ کہاں ہے؟ آپ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ ہاں ہونا، چاہے تقویٰ سے کام لو چاہے لوگ تمہیں فتویٰ ہی کیوں نہ دیں۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں شیاطین بہت تنگ کرتے ہیں، کچھ کو وسوسے بہت آتے ہیں، کچھ کے لیے نماز میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری بات کیا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سمجھا دی ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اگر اس کے کہے میں آ کر کوئی اعمال کرتا ہے تو پھر اس کا اپنا اعمال ہی اس کا اجر لے کر آئے گا یا اس کی جزا اسے ملے گی۔ اس وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں نے بہکایا تھا، مجھے تو شیطان نے ورغلایا تھا یا کسی دوست نے کہا تھا۔ اس وقت پھر وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اسی کے مطابق اجر اور ثواب یا جزا سزا دیا جائے گا۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سنواؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کی سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، اور یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اب قرآن کو تھامے رکھو مضبوطی کے ساتھ جو وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا گمراہی سے بچاتا ہے، اور اللہ سے مضبوط تعلق ہلاکت سے بچاتا ہے، اور اللہ کی طرف جانے والا اس بات کا محتاج ہے کہ اسے راستہ دکھایا جائے اور اس پر چلایا جائے۔ اس لیے قرآن بہترین مددگار ہے، جب کوئی صراط مستقیم پر چلنا چاہے تو یہی لے کر جانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں جو اللہ والے ہیں اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں۔ گویا کہ قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ شغف ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کا پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، اس پر محنت ہوتی ہے، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ والے کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ آپ دیکھیں باقی مذاہب کے اندر جو پاپ ہیں یا جو ہیڈ ہے ان کا، جو مذہبی اسکالر ہوں گے، تو وہ صرف کتاب ان کو پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، باقی عوام کو کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی اس طرح سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ ایک اللہ کا کلام تھا جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تحریف کے اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا، اور یہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ہر شخص اس کی روشنی میں چل سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں کہ صرف بڑے لوگ سمجھ سکتے ہیں اور عام آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا حساب بھی پھر اسی طرح سے لیا جاتا ہے۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔
پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے. ہم ایک پر ایک نشانی ایسے دکھاتے کہ چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں. اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کرو. یعنی ایک نشانی آتی تھی، ایک عذاب آتا تھا، پھر توبہ کرتے تھے کہ اچھا اس کو ہٹا دیں، اپنے رب سے کہیں کہ ہٹا دیں، اب ہم مان جائیں گے. پھر جب وہ ہٹ جاتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ لے آتے تھے. اس طرح سے جو 9 نشانیاں تھیں ان کو دکھائی گئی تھی. اسی طرح سے اب ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ساحر. یعنی یہ ہے نا بد اخلاقی کہ اگر ان سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ اس عذاب کو ٹالنے کے لیے ہماری مدد کریں تو کیا کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں؟ اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر جو ہمارے لیے اس سے دعا کرو کہ ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. ایک روز فیروز نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص ہے جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی راہدری میں اتارا گیا. اس نے اپنی قوم کو بہت ہلکا سمجھا اور انہیں اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد بالوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. گویا کہ اس کی لاش کو جو بچایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں تھا کہ تاکہ اس کی لاش کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت بنا دیا جائے کہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اتنا با اختیار سمجھتا تھا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور انسان کا غرور اور تکبر ٹوٹے. اس لیے ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر اللہ کا غضب آیا یا اللہ کی غضب والی قومیں جو تھیں وہ فریز کر دی گئی وہاں پر، تو وہاں پر صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے. عبرت کے لیے اگر انسان جائے تو وہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے تاکہ جو کہ سنت طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہارے قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں اور جو زمین میں تمہارے لیے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. بس تم اس میں کوئی شک نہ کرنا اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کو قبول کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، اسی کی تم عبادت کرو. سیدھا راستہ وہی ہے. مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اور ایک دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے. کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں؟ کس چیز کے؟ کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کیونکہ ہر انسان کی جب موت آ جاتی ہے تو ایک طرح سے اس کی تو قیامت آ چکی ہوتی ہے، اس کا تو فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے تھے اور مطیع فرما بردار بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی رنج نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا اور ان کے آگے سونے کے تھال اور ساگر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. اسے کہا جائے گا تم اب ہمیشہ یہاں رہو گے. تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے بنے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. ذرا ہائی لائٹ کر لیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق جو جنت ہے اس کا درجہ ہوگا، اور اس کے کئی درجے ہیں، بہت زیادہ درجے ہیں. حتیٰ کہ ایک درجے والا جب دوسرے درجے کو دیکھے گا تو وہ ایسے دیکھے گا جیسے آج ہم یہاں سے بیٹھ کے چاند دیکھتے ہیں، اتنا فاصلہ ہے درمیان میں. اور تمہارے لیے یہاں پر بکثرت فواکہ یعنی پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. اور رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوئے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے. وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ناگوار تھا. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو پھر ہم بھی ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں
کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس اسے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیں، جب بھی کوئی بات ہم کرتے ہیں آپس میں کریں، آہستہ آواز میں کریں، سرگوشی کے انداز میں کریں، کسی بھی طرح کریں، بند کمرے میں کریں، کھلے میں کریں، تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، اور وہ ہے جو سرگوشیاں تک سن لیتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم اتنی ہلکی وسپر کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمان و زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ہے۔ ان ساری باتوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، جہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں الہ ہے اور زمین میں بھی وہی ایک الہ ہے، اور وہی حکیم اور علیم ہے۔ بہت بالا اور برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین و آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر ہی نہیں دیتے ہیں۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں سموتھ حالات ہوتے ہیں تو اسے رب کی پہچان نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں میں سے بھی، لیکن جب کوئی مشکل گھڑی پڑتی ہے یا کوئی ایسے وقت میں اللہ کی مدد آتی ہے کہ جس میں باقی وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، تو یہ چیز انسان کو اللہ کی طرف لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اسی کی طرف پلٹائے جانے والے، اسی کی طرف رجوع کرنے والے اور اسی کی طرف عبادت شفاعت کے لیے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کو درست کر دے، کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہیں۔ سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی ہی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے اور تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے تاکہ سب کو خبردار کر دیا جائے، اور اس رات میں حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اس رات سے مراد وہی رات ہے جسے سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جہاں فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ پھر یہ بات بھی قرآن مجید میں بتا دی گئی ہے کہ وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی کہ جس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جب قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ برکت والی رات ہے، اور رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، اور اسی میں قرآن کا نزول ہوا تھا، روح الامین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، سارے سال ہونے والے معاملات کا حکیمانہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہی وہ رات ہے جو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے نصیب کر دے لیلۃ القدر میں۔ اور اسی طرح سے لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان آہستہ 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 اپنا ٹائم جو ہے تہجد کا بڑھاتا جائے، اور جتنا زیادہ آپ کے نفس کو پریکٹس ہوگی اور اس کے اندر اسٹرینتھ آئے گی کہ یہ عبادت کر سکے، یہ تسبیحات میں دل لگا سکے، اسی لیے بدل کے عبادات کر لی جائے، لیکن اس دن کی جو خاص عبادت ہے وہ دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیونکہ یہ دعا ایسی ہے کہ جو حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر ملے تو وہ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جس کو معاف کر دیا گیا
اس کے تو سارے پچھلے گناہ بھی معاف، اس کی تو رحمت بھی آ گئی، اس کے لیے برکت بھی آ گئی، اس کے لیے ہدایت کا رستہ بھی کھل گیا۔ تو یہ اصل مانگنے کی چیز ہے کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ میں نے کتنے روزے رکھے اور کتنی تراویحیں پڑھی ہیں، یہ دیکھے کہ میرا بھی کتنا کچھ ایسا ادھار ہے اللہ کے ذمے، کیونکہ میں نے اس کے حق میں کمی کی، اس کے بندوں کے حق میں کمی کی، دین میں کمی کی، اس کی نعمتوں میں کمی کی۔ تو کیا یہ صرف ہماری تراویح پہ کھڑے ہونے اور صرف ہمارے روزے رکھنے سے پورا ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہ ہمیں آخری اشرا دے کر اس نے اس چیز کی بھی کمپنسیشن کی ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی نہیں کر سکا عبادت تو ان راتوں پر محنت کر لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان راتوں میں خاص طور پہ کمر کس لیتے تھے، خود بھی اپنے آپ کو کھڑا کرتے تھے نماز اور عبادت کے لیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے تھے۔ آسمان و زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین کرنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے نسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ اچھا، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لے لیں گے۔ اب یہ جو ایک مشکل ہے انسان کے اندر کی، جو مشکل ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان میں تھے تو ان کو لگتا تھا یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے نا، اب اتنی بھی کیا ان کی بات کی اہمیت ہے کہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ہم ضرور سنیں، اور اتنا بھی کیا کہ اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ چیز ان کے کیونکہ اطاعت میں شامل نہیں تھی، تو جب اطاعت ہوتی ہے تو پھر اس وقت آپ کو ہوتا ہے نا جو کہہ دیا بس کہہ دیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کا بلیف کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، اسلمت لرب العالمین، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ لیکن جب انسان کے اندر اہمیت نہیں ہوتی کسی، اس انسان کی، دین والے کی اہمیت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے، اس کی بات کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ پھر وہ قرآن کی مجلس میں آ کر بیٹھ بھی جائے تو وہ نہیں لے پاتا جو قرآن سے سیکھنا جاتا ہے یا قرآن جو دے رہا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ وہ جتنے کم ظرف کے ساتھ سیکھے گا اتنا کم اس کے اندر جائے گا، کیونکہ برتن جتنا ہوتا ہے اسی میں آپ اتنی چیز ڈال سکتے ہیں نا۔ اسی لیے یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ بن گئے، یہی وہ قرآن ہے جس کو نہ سمجھ کر ابو جہل کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن سے لیتے کیا ہیں۔ ہم ان سے پہلے فرعون کے قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی سری دلیل سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ گویا کہ جب کوئی مشکل آئی تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کر دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، پھر مجھے آئیڈیا آیا کہ میں ایسے کر لیتا ہوں، بس ایسے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو وہ جو کیوں ڈالی آپ کے دل میں؟ کیونکہ آپ اللہ سے رجوع کر رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کو تو بڑے آئیڈیاز آ جاتے ہیں، مجھے کیوں نہیں آتے؟ اس سے کہ وہ رجوع کر رہا ہے، یا اللہ میں مشکل میں ہوں، میں کیا کروں، میں اس سے میں نجات کیسے کروں؟ اب وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں کیسے کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حالات، واقعات، وہ لوگوں کو مددگار، وہ ہر چیز پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جڑنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ایک واقعہ پورا ہوتا ہے۔ اب کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے تھے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے اور ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر نویا اور نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہیں دی گئی۔ گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہماری زمین ہے اور آسمان ہے، یہ نیک لوگوں کے ہونے کے وجود سے خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان بھی خوش ہوتے ہیں جب ہمارے اندر کوئی اچھا انسان ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہونا ہمارے لیے رحمت ہے، اس کا ہونا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہمیں یہ نیکی کی بات بتاتا ہے۔ تو اسی طرح زمین و آسمان بھی اس کی برکت کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بدکار شخص ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، تو وہ بوجھ ہوتا ہے زمین اور آسمان کے اوپر۔
اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فرعون جیسا شخص چلا گیا تو نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. اور آپ دیکھیں یہ محاورے کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بیان بھی ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ خوش ہوتے ہیں زمین و آسمان کہ ہمیں نجات مل گئی ایک ایسے شخص سے جو ہمارے پر بوجھ تھا، جو نافرمانیاں کیا کرتا تھا. اس طرح سے بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دے دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا. یعنی کیٹیگریز ہے نا، نافرمان میں بھی کون بڑا نافرمان ہے، تو وہ حدیں کراس کرنے میں بھی بڑے اونچے درجے کا تھا. اور ان کی حالت جانتے ہو، ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی گئی، انہیں ایسی نشانیاں دکھائی گئیں جن میں سری آزمائش تھی. تو گویا اللہ کی طرف سے جتنی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، جتنی بڑی انسان کو صلاحیتیں ملتی ہیں، اور اتنی بڑی آزمائش بھی بن جاتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے درمیان میں علماء کرام موجود ہیں جو دین کو پڑھانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں. آج ہمیں ان کی کتنی قدر ہے، کیونکہ بعض دفعہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا تو آدمی حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ایسے لوگ تھے کہ اتنا، آج ہم ہو نا، ہم تو کہیں اللہ ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے کسی طرح تو ہم تو بس بہت ہی لکی سمجھیں، ہم تو ہر بات ان کی مانیں، ہم تو بس بہت ہی متقی پرہیزگار ہو جائیں، اگر ہمیں ان کی صحبت ملتی تو ہم تو ایسے ہوتے. اور یہ کتنے ایسے لوگ تھے، بد نصیب لوگ تھے جن کو نبی کی صحبت مل رہی تھی اور پھر یہ انکاری تھے، پھر توجہ نہیں کر رہے تھے، اہمیت نہیں دے رہے تھے. تو اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ آج آپ کے درمیان میں یہی قرآن موجود ہے، وہی نبی کی سنت موجود ہے، اور وہی چیزیں احکامات ہیں جو اس وقت تھے، آپ کتنا اس پہ توجہ کرنے والے ہیں؟ آپ اس نبی کی بات کو کتنا پڑھنے والے ہیں؟ اور کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے، مسلم میں کیا لکھا ہے، حدیث کی جو اتنی بڑے بڑے والیومز ہیں، کئی والیومز ہیں حدیث کے، اس کے اندر کون سی سنتیں موجود ہیں، کون سے آپ کے احکامات موجود ہیں؟ آج ہم نے کون سی اس کی قدر کر لی ہے؟ تو یہ صرف نہیں ہے کہ ہم ایک شخصیت پرستی والی کا انداز اپنا کے ایک ہم جذباتی سی نعتیں پڑھیں جس میں یہ بھی نہ پتا ہو کہ شرکی الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں، اور بتیاں لگائیں اور روشن کریں اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا حق ادا کر دیا اس امت ہونے کے ناطے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا صحابہ کرام نے یہ لش پش کر کے حق ادا کیا تھا آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا، یا پھر آپ کی تعلیمات کو انہوں نے لیا، اپنی زندگی پہ لاگو کیا اور آنے والی نسلوں کو اس کو تعلیم دی، یا یہ ہوا تھا؟ تو آج بھی ہم یہ اسی طرح کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کو اہمیت دیتے ہیں، دین والوں کو اہمیت دیتے ہیں. ہمارے درمیان موجود اسکالرز جو ہمیں دین اور قرآن کی بات بتاتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا اعزاز سمجھتے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کو آج بھی قدر نہیں ہے. تو ایسے ہی لوگ پہلے بھی تھے کہ کچھ قدر کرنے والے تھے اور کچھ نہیں کرنے والے تھے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم جہاں ہیں تو ہم کل بھی وہاں ہی ہوتے. اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم کون ہوتے؟ ذرا اپنا اندازہ لگائیں. ہم ان میں ہوتے جو آمنا و صدقنا کہہ رہے تھے، جو سمینا و اطانا کہہ رہے تھے، جو ہجرتیں کر رہے تھے، مارے کھا رہے تھے دین کی خاطر، یا ان میں سے ہوتے جو سوچ رہے تھے کہ اپنی دنیا کیسے بچائیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو. یہ بہترین ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا وقت ہے. وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی ترچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ، اس کو جہنم کے بیچوں بیچ رکھو اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب. چکھو اس کا مزہ کہ بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے تھے. استغفر اللہ یا ربی. کیونکہ اپنے اسٹیٹس کا خیال، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا ماڈرنزم ختم ہو جائے گا، لوگ اگر ہم دیندار بن جائیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی. کیونکہ آج تو لوگ ہماری عزت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، ہم ان کے فن اور پارٹیاں کرتے ہیں، ہم جس طرح کا ہمارا لائف اسٹائل ہے، اسی وجہ سے تو ہم لوگوں میں ان ہے. اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تو ہم ان کیسے رہیں گے؟ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ جو سارا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو، پھر کھولتا ہوا پانی ڈالو، پھر زقوم کے درخت کا کھانا کھلاؤ، یہ سب کچھ کیوں کرو؟ کیونکہ یہ بڑا عزت دار بنتا تھا، اس نے دین کو
عزت نہیں دیتا تھا، دین کو حقیر سمجھتا تھا، دین میں پیچھے پیچھے رہتا تھا، دین والوں کی عزت نہیں کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی عزت اپنی دنیا میں نظر آتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے آنے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. کیا شک تھا؟ کوئی نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اتنے عیش یہاں کر رہے ہیں، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی عیش ہوگا، کیونکہ ہم تو جدی پشتی امیر لوگ ہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ نے بڑا ہی فضل کیا، ہمیشہ آخرت میں بھی فضل ہی ہوگا. متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہیں چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یہی بڑی کامیابی ہے. دونوں جو انجام ہیں وہ بالکل آمنے سامنے رکھے گئے ہیں، کہ ایک انجام وہ ہے کہ آپ دنیا میں بڑے عزت دار ہوں، دنیا میں بڑی واہ واہ ہو، اور آخرت میں انجام جو ہے وہ بے عزتی پر ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یہاں پر اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے، العزت للہ جمیعا سمجھے، اور یہ سمجھے کہ جو عزت ہمیں اسلام نے دی ہے وہ ہمارے لیے وہی کافی ہے، اور آخرت میں اس کا انجام جو ہے وہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عزت کا مقام پانے والا ہو. تو اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے کبھی بھی ایسا سودا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ صرف یہ سوچے. اچھا، کچھ لوگ بدعات کے بارے میں بھی ان کو جب پتہ چل جاتا ہے بات، تو وہ صرف اپنی وہ عزت بنانے کی خاطر بدعت کر لیتے ہیں، یعنی انجام جاننے کے باوجود کر لیتے ہیں. کیوں؟ بس وہ کیا کریں کہ خاندان میں آپ کو پتہ ہے سب لوگ کہیں گے کہ وہ 40واں نہیں کیا تو برسی نہیں کی، بس اب کیا کریں کہ ان کے منہ دیکھے بھی تو کرنا پڑتا ہے نا بہت کچھ. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ہے کہ اتنی عزت بنانا چاہتا تھا، اس کے باوجود اس نے جو دین کو تھا اسے نیچا کر دیا، اور اپنی عزت کو بالا سمجھا اس سے، کہ میں اپنی عزت نہیں دے سکتا، ہاں دین کو نیچا کر دوں، اس کی عزت چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے عاجزی اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے کیونکہ ہم بندے ہیں نا، بندہ بن کے رہنا بہت ضروری ہے، کہ ہمیں یہ اپنی حقیقت پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اپنے ساتھ فیئر ہونا بہت ضروری ہے، کہ کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ بہت عزت دار ہیں. کہاں ہے عزت ہماری؟ ہماری عزت کا معیار اللہ کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے عزت دار ہیں تو ہم عزت دار ہیں. اور اگر دنیا میں، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے یا انبیاء علیہ السلام تھے، مارے کھا رہے تھے، وہ تو کیا یہ عزت کے خلاف تھا ان کی؟ یا اسی طرح ہجرتیں کر رہے تھے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پہننے کو نہیں ہوتا تھا، گھر بار اس طرح سے نہیں تھے. تو اگر دیکھا جائے، اگر ہمارا جو اپنا معیار ہم نے بنا لیا ہے، تو اس میں اب دنیاوی طور پر تو ان کی عزت پہ پانے والی کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی، کیونکہ جس سے گھر سے عزت ملتی یا گاڑی سے عزت ملتی یا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت جو دی وہ دائمی طور پر عطا کر دی. تو کیوں عطا کی؟ اس سے کی کہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کے دین کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ باعزت ہو جائے گا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکرم ہو جاتے ہیں وہ صفحات جن کے اوپر یہ کلام لکھا جائے، مکرم ہو جاتے ہیں وہ سینے جن کے اندر یہ محفوظ کیا جائے، اور مکرم ہو جاتی ہے وہ رات جو لیلۃ القدر بن جاتی ہے جس میں اس کا نزول کیا جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جڑنے والا ہو اور پھر وہ عزت نہ پائے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنایا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ آسان بنا دی گئی ہے. کوئی بھی شخص اس کو پڑھے، اس کی کوئی بھی تفسیر نہ کی جائے، تو آپ دیکھیں کہ پھر بھی یہ واضح طور پر ہے کہ اگر کوئی عقل کھول کے اور تعصب سے بالا ہو کر اس کو پڑھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اسے زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اسی طرح سے اس میں یہ بات ہے کہ جنتوں کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جہنم سے بچائے جانے کا خاص طور پہ الگ ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ کسی شخص کا جنت میں پہنچ جانا آپ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جہنم سے بچ گیا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ فرما برداری کے انعام کی قدر انسان کو پوری طرح اس وقت محسوس ہو سکتی ہے جب اس کے سامنے یہ بات بھی ہو کہ نافرمانی کرنے والے کہاں پہنچے اور کس برے انجام سے اس کو بچایا گیا ہے. دوسری طرف قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جہنم سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کو اپنے فضل کا نتیجہ بھی قرار دے رہے ہیں. اس سے انسان کو اس حقیقت پر متنبع کرنا مقصود ہے کہ یہ کامیابی کسی شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو جائے. اگرچہ آدمی کو انعام اس کے اپنے حسن عمل پر ہی ملے گا، لیکن اول تو حسن عمل کی توفیق آدمی کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے. پہلا فضل تو دنیا میں یہ ہو جاتا ہے. پھر جو بہتر سے بہتر عمل بھی انسان کر پاتا ہے وہ کبھی کامل اور اکمل نہیں ہوتا جس کے متعلق دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے.
نہ نیت کا جھول ہے، نہ کسی اور چیز کا ہے، بلکہ ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ بندے کی کمزوریوں اور اس کے عمل کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی جو خدمات ہیں وہ قبول کر لیتا ہے اور پھر اسے انعام سے سرفراز کرتا ہے، ورنہ باریک بینی کے ساتھ حساب کرنے پر اگر وہ اتر آئے تو کس کی یہ ہمت ہے کہ اپنی قوت بازو سے جنت جیت لینے کا دعویٰ کر سکے؟ اور یہی بات ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عمل کرو اور اپنی حد استطاعت تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا عمل بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہیں پہنچ سکوں گا، الا یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔ تو گویا سے اللہ سے اس کی رحمت کا، اس کے فضل کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور پھر وہ فضل مختلف شکلوں میں آتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ہماری نیڈ جیسی ہوتی ہے کہ ہمیں کب کیا چاہیے اس وقت۔ تو اس طرح جب اللہ کا فضل ہم پر ہوتا ہے تو ہمیں کاموں کی صلاحیت مل جاتی ہے، عمل کی توفیق مل جاتی ہے، دعا کی توفیق مل جاتی ہے، قیام اللیل کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ ہے اس کی رحمت کہ پھر ہم سے وہ کام بھی ہونے لگتے ہیں جس کے ہم خود قابل تھے ہی نہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ رمضان اور عام جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس سے کر سکتے ہیں کہ 2 نفل ایکسٹرا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر آپ اتنی لمبی لمبی تراویحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے پڑھ لیتے ہیں؟ یہ ہے اس کی رحمت کہ انسان کو وہ توفیق ملتی ہے، وہ صحت، عافیت، اور پھر مواقع اس کو وہ نصیب جو ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے تھا۔ سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی حکمت سکھا دے، ہمیں کوئی مشورہ دے دے، تو یہ ہے وہ کتاب جس کو جو پڑھے گا اسے حکمت سمجھ میں آ جائے گی، زندگی کے فیصلے سمجھ میں آنے لگیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام فیصلوں کی حکمت نظر آنے لگے گی کہ اللہ کا فیصلہ کبھی بھی ہمارے خلاف ہو نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ کس کو نظر آتی ہیں نشانیاں؟ کبھی سورج دیکھ کے، کبھی پھول دیکھ کے، کبھی کوئی آپ جیسے آج کل افطار دیکھتے ہیں تو اتنی بھوک کے بعد، پیاس کے بعد آپ کو جب کھانا ملتا ہے تو اس میں کس کو نشانی نظر آتی ہے؟ کس کو آتا ہے سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے؟ یہ شکر، یہ احساس، یہ کہاں کس کو ملتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو جب دیکھتا ہے، کسی بھی پھول پتے کو بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، کیا اس کی فارمیشن ہے، اس کے اندر رنگ کہاں سے آئے؟ کسی پھل کے ذائقے کو دیکھتا ہے تو یہ کہاں سے آیا؟ مٹی کے اندر سے کہاں سے اتنی اچھی لذیذ چیزیں کیسے نکل آتی ہیں، جن کے اتنے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، اتنی نیٹ کلین ہوتی ہیں، اتنی اسموتھ ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر چینی ڈالنا، پھر اس کے اندر وہ ذائقہ ڈالنا، پھر وہ اس کی سیٹنگ کرنا، اس کی پیکنگ کرنا، یہ سب نشانیاں ہیں جو کس کو نظر آتی ہیں؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی اور ان حیوانات میں بھی جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور شب و روز کے فرق اور اختلافات میں اور اس رسم جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے اور ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست تھے ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ گویا کہ ایک خاص رویے کی طرف اشارہ ہے
اور اس کے بعد اس کا انجام بتایا جا رہا ہے، کیونکہ عموماً لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں لیکن اس کی شدت سے ناواقف ہے کہ اللہ کی آیات کو، بات کو، حدیث کو سننا اور پھر تکبر کے ساتھ وہی کرتے رہنا جو کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا آپ اتنا صحیح کہہ دینا الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، وہ ایک کان سے بات سنیں گے اور پھر وہی کرتے رہیں گے، انا تکبر کے اندر آ کے کہ اب ہم کیسے یہ چیز اپنی چینج کر لیں، کیونکہ اب ہمیں بتا دیا گیا ہے تو ہم تو وہ لوگ ہیں نا کہ ہم تو جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں دیکھیں لوگوں کی یہ جو تکبر ہے وہ نظر آتا ہے، خاص طور پہ جب دین کی بات ان کو بتا دی جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھی یہی لگتا ہے، یعنی جو شیطان کا دھوکہ ہے نا، انہیں یہ لگتا ہے اس کی بات مان لیں، یہ تو ہمارے اپنے گھر کا بندہ ہے، یہ تو اپنے ساتھ کا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنا بچہ ہوتا ہے، کبھی اپنی بیوی ہوتی ہے، کبھی اپنا شوہر ہوتا ہے جو بتانے والا ہوتا ہے، تو وہ چیز آڑ بن جاتی ہے اس کے لیے کہ اس کی کیوں مانوں، اس کی نہیں ماننی بس۔ تو یہ ہے وہ انسان کی آزمائشیں کہ انسان مختلف طریقوں سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے لیے نصیحت کرنے والے لوگ بھی اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کے اپنے اوپر ہے کہ اس کے جتنا ایمان اندر ہوگا، جتنے انا اور تکبر کے بت جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، ختم ہوں گے، تبھی جا کے یہ نور اندر جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ عذاب کی جو بات ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ دین کو مذاق بنانا یا سن کر اگنور کر کے اپنے عمل کو جاری رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم بھی ہے، اور جو کچھ انہوں نے زمین دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، نہ ان کے سرپرست کچھ کر سکیں گے۔ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ کیونکہ ایک ہی قرآن کھولے نا، کسی کو لگے گا اس میں بہت رہنمائی ہے، کسی کو لگے گا اس میں سے انسان کی عقل جاگ جاتی ہے، شعور مل جاتا ہے، عمل کی راہ مل جاتی ہے، کرنے کے کام مل جاتے ہیں، زندگی کا سلیقہ مل جاتا ہے، اس میں بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ انسان کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، جسے ماننا ہے اسے سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جسے انکار کرنا ہے اسے کیا نظر آتا ہے قرآن کھولے تو؟ اس میں صرف جہنم کی باتیں ہیں، یہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے، یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، کچھ نہ کرو، اس کا مطلب ہے زندگی کی انجوائمنٹ ساری ختم ہے، اسے وہ نظر آتا ہے۔ تو گویا قرآن سے جو شخص جو لینا چاہتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کیا چیز لینے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر ملٹیپل انسان کی جو ہے وہ نیتیں ہونی چاہیے، ثواب کی نیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، پھر قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی جو بشارتیں ہیں وہ ہونی چاہیے، پھر اس کے ذریعے سے مجھے ہدایت ملے گی یہ ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کروں گا، یا اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہوگا، پھر اس قرآن کو سمجھ کے تدبر کر کے میں آگے پہنچانے کا ذریعہ بنوں گا۔ تو ایک ہی قرآن ہے، ہر کسی کو وہ دے رہا ہے جو اس سے لینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یعنی کائنات میں بے شمار میجورٹی چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آٹو پہ مسخر کیا ہوا ہے۔ مثلا پہاڑ ہم نے نہیں بنائے، لیکن جو پہاڑ اتنی ہیوج اور بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مسخر کر کے ہمارے ہی بھلے اور خیر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کے قریب بھی چلے جائیں تو یہ ہمیں ہمارے اوپر نہیں گر جاتا، ہمیں تباہ نہیں کر دیتا ہے۔ اسی طرح جتنی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے اور سمندر ہے، یعنی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ غور و فکر کریں کہ اس کو تھامنے والا یا اس کو مسخر کرنے والا کون ہے۔ کتنے جانور ہیں جو ہمارے لیے مسخر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ کیونکہ آتا ہے نا کہ انسان جو ہے اس سے بھی ڈرے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہی متکبر اور بڑے ہی ویسے ہوتے ہیں، اچھا ان کے ساتھ اگر آپ کو گزارا کرنا پڑ جائے یا ان کے ساتھ کمپنی کرنا پڑ جائے تو آپ تنگ ہوتے رہتے ہیں کہ کیا ہے کیا ہے۔ تو اسی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لو تاکہ اللہ تعالیٰ خود ان سے بدلہ لے، کیونکہ وہ لوگوں کے تو قابو میں ہی نہیں آتے نا، لوگوں کی تو بات ہی نہیں مانتے ہیں، وہ حجت پر حجت ہوتی چلی جاتی ہے، انہیں کبھی اپنی غلطی نظر نہیں آتی ہے۔ تو جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے آپ ہی خود ہی خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جانا
اس کی طرف ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی اس لیے ہے کیونکہ میرا راستہ کچھ اور ہے اور آپ تو کس چیز آپ کا مرضی وہ ہے اس لیے آپ کا راستہ کچھ اور ہے۔ جیسا کہ بعض دفعہ ہم دنیا میں سمجھ لیتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے، تو اسی طرح بعض دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے دین اور میرے لیے دنیا ہے، تو بس اپنا ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، میں دین کے کچھ نہ جانوں اور آپ دنیا کا انٹرفیئر نہ کریں، مجھے نصیحت نہ کریں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو دین ہے چاہے دنیا ہے یہ اللہ نے بنائی، اور اس کو جس طرح شروع اللہ نے کیا اسی طرح وائنڈ اپ بھی اللہ کی طرف جانا ہی ہونا ہے۔ لہٰذا دنیا کا کوئی بندہ بشر جس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، اسے بھی وہیں جانا ہے، اور جو سب سے متقی ہے اسے بھی وہیں جانا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا تھا، دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو فضیلت عطا کی تھی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی تھیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شرح اور شریعت عطا کی ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقین کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ گویا کہ رحمت اور ہدایت پانے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ یقین جو انسان کے ایکشن کو بدل دے، دل کو بدل دے، سوچوں کو بدل دے، انسان کے دن رات کے روٹین کو بدل دے، تو وہ ہے یقین کی کیفیت کہ جس سے پھر انسان کو بصیرت کی روشنیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا کہ جو لوگ ایک ہی 24 گھنٹے سب کے پاس ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں دین کو جب ترجیح بناتے ہیں تو وہ ہر چیز کو مینج کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف دنیا کو ترجیح بناتے ہیں، نہ ان کے دنیا ہاتھ آتی ہے نہ ان کے دین ہاتھ آتا ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے ترتیب کیا رکھی ہوئی ہے۔ اگر دین سب سے پہلے آ جائے گا تو باقی کاموں میں برکت ہو جاتی ہے، اور باقی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اپنا نفس جو ہے وہ سب سے پہلے اگر تقویٰ کی طرف آتا ہے تو رحمت اللہ کی پانے کا ذریعہ ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کا جینا اللہ کے لیے تھا اور اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے تھا، دوسرے کا جینا بھی دنیا کے لیے تھا مرنا بھی دنیا کے لیے تھا؟ تو ان دونوں کا انجام جو ہے وہ ایک ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ دونوں کا جب جینا فرق تھا تو مرنا بھی الگ ہوگا اور پھر انجام بھی فرق ہوگا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب وہ کون ہے جو اسے ہدایت دے سکتا ہو؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ کیونکہ جو شخص جو ہے وہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے، وہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ کس چیز کے؟ خواہشات نفس کے پردے پڑ جاتے ہیں، اپنی انا و تکبر کے پردے پڑ جاتے ہیں، اپنی میں کے درجے بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خواہشات نفس کے پردے ایسے پڑتے ہیں کہ اس کی آنکھیں اندھی، کان بہرے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی نصیحت کر رہا ہو، کوئی عزت کا بتا رہا ہو کہ یہ کام نہ کرو اس میں عزت چلی جاتی ہے، کچھ نہیں آواز آتی، بالکل اندھے بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ یعنی کہ جو آ جاتے ہیں، تھوڑا بہت پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، یہ تو زندگی کا روٹین ہے، اس کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پر آ رہے ہیں یہ روٹین کی باتیں ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ جو مومن ہے وہ اپنی چھوٹی سی بھی جو بات ہے اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے، ایسے جیسے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، یعنی اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو منافق ہے وہ بڑی سی چیز کو بھی ایسے لیتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑ گئی ہو، یعنی اسے اہمیت ہی نہیں دیتا۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں،
اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہوگا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیوں شک میں کیوں ہیں؟ کیونکہ نہیں لگتا کہ ہم کبھی جا سکتے ہیں اور ہم کبھی اٹھائے جائیں گے اور ہمیں اعمال کا بدل ملے گا۔ تو اس شک سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ علم حاصل کیا جائے۔ کتنا علم حاصل کیا جائے کہ یقین بن جائے؟ بار بار علم حاصل کیا جائے جب تک کہ وہ یقینی کیفیت دل میں اتر نہ جائے۔ ایک دفعہ میں نہیں آپ کو یقین آیا، ایک دفعہ میں نہیں کیفیت بدلی دل کی، ایک دفعہ میں قرآن سمجھ میں تو آ گیا، دل کی کیفیت بدل گئی، عمل کی قوت نہیں آ رہی، پھر دوبارہ سنیں، پھر دوبارہ بار بار گزریں اسی چیز سے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خطارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، اور ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے۔ گھٹنوں کے بل کیوں؟ کیونکہ آپ جو اکڑ تھی وہ سب نکل گئی۔ جیسے آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں تو آپ پوری قوت میں نہیں ہوتے نا۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا اور اپنا نام اعمال دیکھے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور نیک عمل کر رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی سری کامیابی ہے۔ کہ کن لوگوں کو کرے گا؟ جو ایمان لائے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ انہیں خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نام اعمال میں یہ بات لکھ لی جائے اور مجھے اس کا وبال دیکھنا پڑے۔ تو اگر کوئی بات ان سے ہو جاتی تھی تو وہ فوراً استغفار ہاتھ کے ہاتھ کر لیا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، بس ہم ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین کو ہم نہیں جانتے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جیسے اگر آپ اپنی میجورٹی کو دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، یا ہمیں وہ اس طرح پتہ نہیں ہے کہ کیا کس طرح ہوگا۔ بس اچانک جب وہ گھڑی آ جائے گی تو پتہ چلے گا یہ بھی ابھی سہنا ہے اور یہ بھی برداشت کرنا ہے اور یہ مرحلہ بھی ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہمیں ہے تو پتہ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یقینی طور پر کیا ہوگا۔ اس لیے وہ مذاق اڑا دیتے ہیں اس بات کا جب وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہلکا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کا وہ علم نہیں رکھتے ہیں، اور اسے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ ہائی لائٹ کر لیں کیا وجہ ہے دوزخ میں جانے کی جس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق بنانا اور دنیا کی زندگی میں کے دھوکے میں اپنے آپ کو رکھنا کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا رب ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کی ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ تو کیوں نہ اس کی جو دانائی ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس کا جو غلبہ ہے، اس پر اعتماد کریں اور اپنے آپ کو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کے حوالے کریں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہمارے لیے خیر ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے حق میں جو کرنے والا ہے وہی بہترین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی بہترین اطاعت نصیب فرمائے، ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں انبیاء علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی فاعترفت بذنبی یا ربی فاغفر لی ذنبی انک انت ربی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے، میرے رب بس میرے لیے میرے گناہ معاف فرما، بے شک تو ہی میرا رب ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم نے کمی جس کے حق میں کی ہے
اسی سے اپنی معافی مانگنی ہوگی. بندوں سے کی تو بندوں کے حق میں معافی، اور اللہ سے بھی، اور اگر اللہ کے حق میں کی ہے تو جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی. اب سے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کا عہد کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.